अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पॉलिटिकल इकोनॉमी दिस वीक के साथ असद इजाज भट्ट आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम इकोनॉमी की अपडेट लेके आपके सामने हाजिर होते हैं और जो चुपते हुए इकोनॉमी के बारे में सवालात हैं, जो पेचीदा किस्म के इश्यूज हैं, उनके बारे में हम इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते हैं और उनसे बात करते हैं। आज भी नाजरीन मेरे साथ दो बहुत ही काबिल इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ भी आपसे शॉर्टली करवाता हूं, पर पहले ये बता दूं कि आज हमारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत ही पर्टिनेंट इशू के बारे में होगी। वो होगी डेट रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। एक ग्रुप बना हुआ है इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का, जिसको हम इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप कहते हैं, EAG। वो गाहे बगाहे इकोनॉमी के ऊपर रिपोर्ट्स भी शाया करते हैं और पॉलिसी नोट्स शाया करते हैं, जिससे वो गवर्नमेंट को ये एडवाइस करते हैं कि इकोनॉमी को उनको किस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, क्या डेंजर्स हैं जिनसे गवर्नमेंट को थोड़ा सा बचना है और बच के चलना है, और उसके बाद लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजीज गवर्नमेंट के लिए क्या होनी चाहिए। तो इसी काम को करते हुए इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप ने डेट रिस्ट्रक्चरिंग, जो कि एक बहुत ज्यादा इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक नीड ऑफ द आवर है, आप समझ सकते हैं, क्योंकि डॉलर्स मुल्क में नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डिप्लीट हो रहे हैं और पाकिस्तान अब इंटरनेशनल डोनर्स के पास जा रहा है। आप लोग जानते होंगे जेनीवा में एक कॉन्फ्रेंस भी शॉर्टली होने वाली है। तो उस डेट रिस्ट्रक्चरिंग के पर्टिनेंट इशू के ऊपर आज मैं बात करूंगा जावेद हसन साहब से। फॉर्मर चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के, फाउंडिंग चेयरमैन है रादर इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। आप इनके कॉलम्स भी पढ़ते रहते होंगे इकोनॉमी के बारे में, जो कि ये मुख्तलिफ जरीदों में लिखते हैं। जावेद साहब के साथ पहले भी हम शोज कर चुके हैं, आप इनको देखते रहते होंगे हमारे चैनल पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं जावेद साहब के साथ डॉक्टर अहमद जमाल पीरजादा, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के साथ यूके में मुंसलिक हैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इकोनॉमिस्ट हैं। ही इज आल्सो अ फेलो विद हायर एजुकेशन एकेडमी ऑफ द यूके। और अच्छी खबर ये है, जिस पे हम डॉक्टर अहमद जमाल को कांग्रेचुलेट भी करेंगे स्टार्ट करने से पहले, कि इनको इलेक्ट कर लिया गया है एज चेयरमैन ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप। तो हमारे पास परसों तक के चेयरमैन भी हैं इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप के और कल वाले चेयरमैन भी हैं, तो दोनों हमारे साथ। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, ये वाहिद एग्जाम्पल होगा पाकिस्तान में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्रू इलेक्शन एंड एक्सेप्टेड। जी, ऑन दैट नोट हम स्टार्ट करते हैं। जावेद साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा और हम इस गुफ्तगू का फॉर्मली आगाज करते हैं। मुझे सिर्फ ये जावेद साहब काइंडली बताइएगा कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हुई, जिस पेपर का हम तस्करा कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी ग्रुप ने शाया किया, हम बाद में उसकी तरफ भी आएंगे, पर ऑडियंस को अगर आप जस्ट इन अ कपल ऑफ मिनट्स बता सके कि ये जो बार बार बात की जाती है डेट रिस्ट्रक्चरिंग की, ये रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है और गवर्नमेंट को इसके लिए क्या रिसोर्सेज अभी फौरी तौर पर रिक्वायर्ड होंगे। अच्छा, देखिए, बात ये कि बेसिकली आपकी देखते हैं डेट सस्टेनेबिलिटी, कि आप डेट जो है उसको, जो खसारा है, जो डेट आपकी एक्यूमुलेट हो गई है बोथ डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली, आप उसको सर्विस कर सकते हैं, उसकी बोथ इंटरेस्ट पेमेंट्स और उसकी प्रिंसिपल पेमेंट्स। और उसके वजह से आपको कितना अपने फिस्कल जो अलाउंसेस हैं अपने बजट से कितना खर्च करना पड़ रहा है। अब ये हो रहा है कि पाकिस्तान की काफी हद तक बड़े स्ट्रेन पड़ रहा है कि कैसे हम लोग नॉट ओनली ऑन फिस्कल स्पेस नहीं है, हम लोग को सर्विसिंग में बहुत ज्यादा उसका खर्च हो रहा है, बहुत जो डोमेस्टिकली और एक्सटर्नली अगर देखें। मोर ओवर हम लोग अगर देखें इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, और डॉक्टर पीरजादा ज्यादा बात करेंगे कि उसमें हम लोग का कोई 60% जो है हम लोग की डेट सर्विंग एक्सटर्नल डेट जो है, जो डॉलर और स्टर्लिंग और दूसरे एक्सटर्नल डेट जो है, उसकी कोई 60% जो है हमारी एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ एक्सपोर्ट्स। और सिमिलरली अगर रेमिटेंसेस भी इंक्लूड कर दे तो शायद कोई 30%। ये ऑब्वियसली ये फिगर्स डॉक्टर पिरजादा ने ज्यादा डिस्कस, तो हमारी कैपेसिटी टू सर्विस द डेट खत्म होती जा रही है। ये है बेसिक प्रॉब्लम। तो जैसे, और इसका दूसरा एक टर्म इस्तेमाल करा जाए, एक दफा जब एकदम खत्म हो जाती है, रिजर्व आपके खत्म हो जाते हैं, तो आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। तो रिस्ट्रक्चरिंग का ये होता है कि रादर देन
डिफॉल्ट करें और एक डिसऑर्डरली डिफॉल्ट हो कि एक बैग अनाउंस कर दें और केओस हो जाए। आप एक ऑर्डरली तरीके से आप मॉरेटोरियम डिक्लेयर करें, फिर अपने जो क्रेडिटर है उनसे बात करें, एक स्ट्रक्चर बनाएं जिससे आपकी जो सर्विसिंग है वो एक स्ट्रक्चर तरीके से दे सके। टाइम लगता है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इसमें जो मेजर लेंडर्स हैं उनको आप साथ लाएं, इसकी शायद IMF को इंक्लूड करें। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें आसान प्रोसेस नहीं है, पेनफुल प्रोसेस है। जो लेंडर्स है वो काफी आपसे डिमांड करेंगे, वो आपकी जो स्पेंडिंग है, आपकी रेवेन्यूज है, वो सारों पर उनका बड़ी कड़क नजर रहेगी। तो आई थिंक एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, मगर हम लोग उस मोड़ पर पहुंच गए कि शायद जरूरी हो गई है। एंड अगर ये हो कि हम लोग उसके बारे में बात ही नहीं करें और एक जिसको कहते हैं डिसऑर्डरली डिफॉल्ट हो जाए, तो उससे कहीं ज्यादा केओस हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अब तो एनीवे ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा रुक रही है। दूसरी चीज है, आई थिंक मैं उस पर नहीं बात करूंगा इसलिए कि वो कि आप अगर नहीं करना चाहते हैं रिस्ट्रक्चर डिफॉल्ट में, तो आप करेंसी को रहने दें। तो मैं आई विल लाइक टू लीव सम ऑफ द थिंग्स डॉक्टर Pirzada टू कमेंट, बिकॉज दिस इज एन एरिया इन टर्म्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशंस वेयर ही विल बी एबल टू डिस्कस बेस्ट। बहुत शुक्रिया इस ओपनिंग नोट का जावेद साहब। मैं डॉक्टर साहब को भी ज्वाइन करवाता हूं इस स्टेज के ऊपर। डॉक्टर साहब, मैं एक फॉलो अप क्वेश्चन पूछूंगा, जिसके बाद आप प्लीज कॉन्वर्सेशन में ज्वाइन कीजिए। मुझे काइंडली ये बताइए कि जावेद साहब ने अभी जिक्र किया कि हमें सारे लेंडर्स को इकट्ठा करना है, एंड इट्स अ डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन दैट वी नीड टू हैव विद ऑल ऑफ देम। लेकिन ये कॉन्वर्सेशन हम रोल ओवर्स के टाइम पे भी करते हैं, और वहां भी एक जिसको हम एक टेक्निकल टर्म में एक डेट रोल ओवर कहते हैं, उसके अंदर भी हम जो मैच्योरिटी डेट्स हैं उनको निगोशिएट कर रहे होते हैं। अक्सर हम मैच्योरिटी डेट्स के अंदर जो एक्सटेंशन मांगते हैं, उससे हम वी आर समटाइम्स स्प्रेडिंग द डेट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो आप जरा मेरी ऑडियंस के लिए काइंडली ये बताइए कि ये जो एक ट्रेडिशनल रोल ओवर है, जो पाकिस्तान बहुत सालों से रिक्वेस्ट करता भी आ रहा है, और बहुत सारे बायलैटरल डोनर्स के साथ तो हम अमूमी तौर पे रोल ओवर करते आ रहे हैं कुछ डेट जो कि बहुत पुराना हो चुका है, तो उससे क्या फर्क होगा इस स्ट्रैटेजी में जिसको हम डेट रिस्ट्रक्चरिंग कह रहे हैं? थैंक यू असद फॉर हैविंग मी हियर। सो आई थिंक इसमें दो तीन चीजें हैं जो कि विच विल बी यूजफुल कि अगर हम उसको माइंड में रखें। एक चीज ये आ जाती है कि जो आपकी जो प्रोफाइल है डेट के आपका किस तरह मैच्योर हो रहा है, वो हमारी अभी करंटली जो है इट्स वेरी स्क्यूड कि हमारा बहुत ज्यादा डेट जो है वो शॉर्ट टर्म में ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर मैच्योर हो रहा है, बजाय इसके ओवर द लॉन्ग टर्म। तो इसमें दिस इज ऑब्वियसली अगर हम अपने हिसाब से देखें तो ये हमें बहुत ज्यादा सूट नहीं करता, क्योंकि हमारी डेट सर्विसिंग जहाँ पे अगर हम 2013 में चले जाएं तो 6 बिलियन हमने हर साल देना होता था, तो अब वो बढ़ के 26 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। और अगर हम इसको इसी तरह लेके चलते रहेंगे कि हम लेट्स से हर साल में इसको रोल ओवर करते रहें जिस तरह हम करते आए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यही 26 बिलियन अगर हम ये एज्यूम करें कि सारा का सारा रोल ओवर हो जाएगा, तो यही 26 बिलियन हमें अगले साल भी फिर इसको अरेंज करना होगा, इसी को फिर हमें अगले साल भी अरेंज करना होगा। तो हम इसी गर्दाब में ये इकॉनमी पड़ी रहेगी और हम इसी तरह एक अनसर्टेनिटी का शिकार रहेंगे, और फाइनेंशियल मार्केट्स और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी तरफ नहीं आएंगे, क्योंकि हम हर साल इसी कश्मकश में पड़े हुए हैं कि कौन रोल ओवर करेगा, नहीं करेगा, कब करेगा, अब आदमी चीफ फोन करे या ना करे तो क्या सिचुएशन होगी। दूसरी चीज ये होती है कि रोल ओवर और रीस्ट्रक्चरिंग को समझने के लिए एक और चीज जो यूजफुल होगी वो ये होगी कि रीस्ट्रक्चरिंग होती है ऑफन टू द बेनिफिट ऑफ द बोरोवर, कि जो हम जिन्होंने बोरो किया है डॉलर इंटरनेशनल मार्केट से, जब हम रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाते हैं तो वो जो डील होगी वो नेट में वो उसका हमें फायदा होना चाहिए। और अक्सर उसमें ये भी होता है कि जो क्रेडिटर्स होते हैं जिन्होंने आपको कर्जा दिया होता है वो किसी ना किसी शक्ल में नुकसान बर्दाश्त करते हैं, जबकि रोल ओवर में ऐसे नहीं होता। ज्यादातर रोल ओवर नॉर्मली इट्स अ म्यूचुअली एग्रीड काइंड ऑफ एन एग्रीमेंट व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर बोथ पार्टीज, और व्हिच जो बेनिफिशियल होता है लेट्स से क्रेडिटर्स के लिए। तो जब हम इसको रीस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाएंगे तो जो क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने हमें कर्जा दिया हुआ है वो किसी ना किसी शक्ल में
نقصان اٹھائیں گے. یا ہمارے کیس میں یہ ہے کہ جو 90% ہمارا جو قرضہ ہے گورنمنٹ نے لیا ہوا ہے بیرونی سورسز سے, وہ آفیشیل کریڈیٹرز سے لیا ہوا ہے, وہ پرائیویٹ سیکٹر سے نہیں لیا ہوا, جس میں گورنمنٹس آ جاتی ہیں, ڈونر ایجنسیز آ جاتی ہیں, اگر ٹو این ایکسٹینٹ کمرشل بینکس بھی آ جاتے ہیں, لیکن کمرشل بینکس بھی کافی حد تک گورنمنٹ سے لنکڈ ہوتے ہیں, فار ایگزامپل چائنا اور UAE وغیرہ میں. تو کافی حد تک جو ہمارا قرضہ ہے وہ بیسکلی گورنمنٹس کے ساتھ لنکڈ ہے. تو جب ہم ان کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ اس کو ریسٹرکچر کریں, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ٹیکس پیئر ہے ان کنٹریز میں وہ کسی نہ کسی شکل میں نقصان اٹھائے گا, چاہے وہ اس شکل میں ہوگا کہ ہم کہیں گے کہ یہی جو قرضہ ہم نے واپس کرنا ہے یہ ہم لمبے عرصے میں واپس کریں گے, یا ہم یہ کہیں گے کہ جتنا اگر ہمیں 100 روپیہ واپس کرنا ہے تو اس کی جگہ پہ ہم 90 روپیہ واپس کریں گے. تو کسی نہ کسی شکل میں وہ نقصان اٹھائیں گے, اور اس نقصان وہ اٹھانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نقصان ہمارا فائدہ ہوگا, کیونکہ وہ ہماری جو ڈیٹ پیمنٹس ہیں ان کو ابھی کی بنسبت آسان بنائے گا. ڈاکٹر صاحب اس میں کائنڈلی یہ ڈسٹنکشن ضرور کیجئے گا میری آڈینس کے لیے کہ چونکہ جاوید صاحب نے سٹارٹ کیا کانورسیشن کو بہت زیادہ فوکس کر کے ڈیٹ سروسنگ کے اوپر, تو کیا ہم یہاں پہ ریسٹرکچرنگ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم پرنسپل کو بھی ریسٹرکچر کر رہے ہیں یا صرف سروسنگ پیمنٹس کو ہم ریسٹرکچر کر رہے ہیں؟ کائنڈلی یہ اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے گا. اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. جو 26 بلین کا جو میں نے فگر کوٹ کیا تھا وہ دونوں چیزیں, پرنسپل بھی انکلوڈ کرتا ہے اور آپ کا انٹرسٹ پیمنٹ بھی انکلوڈ کرتا ہے. جو انٹرسٹ پیمنٹ سے ہماری وہ تو اینولی ابھی نارملی وہ 1.5 بلین کے اراؤنڈ تھیں, یا پچھلے سال میں آئی تھنک وہ بڑھ کے 3 بلین کے قریب چلی گئی ہیں. جو مین ہمارا جو ڈیٹ سروسنگ کا جو برڈن آتا ہے وہ آتا ہے پرنسپلس کی جو ہمیں پیمنٹ کرنی پڑتی ہیں. جس طرح فار ایگزامپل چائنا نے آپ کے ساتھ ڈپازٹ رکھوا دیے 1 سال کے لیے 2 سال کے لیے, تو اس کے اوپر صرف انٹرسٹ میٹر اتنا نہیں کرتا, جو پرنسپل ہمیں رول اوور دوبارہ کرنا پڑتا ہے ہر سال, وہ زیادہ امپورٹنٹ. ایک پوائنٹ میں کہنا چاہوں گا جاوید صاحب, آپ کے اس پوائنٹ لینے سے پہلے کائنڈلی اس بات پہ بھی روشنی ڈالیے گا. یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی میسو روپی کی بھی ڈی ویلویشن ہو رہی ہے, کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے یہ ساری فگرز ڈالرز میں بتائیں, تو اس سے بھی تو ایک اٹس ڈبل جیپرڈی جو پاکستان فیس کر رہا ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک تو ویسے بھی ڈالر ٹرمز کے اندر بھی اوپر جا رہی ہے, لیکن ساتھ ساتھ روپیز میں آنے والے ٹائم میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ سروسنگ پیمنٹس ہم آج ریسٹرکچر کریں لیکن اس کے بعد روپی فردر ڈی ویلیو کر جائے, تو کیا اس ریسٹرکچرنگ کے جو بینیفٹس ہیں وہ آف سیٹ نہیں ہو جائیں گے اگلے 6 مہینے یا 1 سال یا 2 سال میں, ان دا شارٹ ٹرم آئی مین؟ ڈاکٹر پیرزادہ. اچھا, میرے سے آپ پوچھ رہے ہیں. آئی تھنک اس میں ایک جو اگر آپ بیلنس شیٹ کے حساب سے دیکھیں تو آبویسلی اگر آپ روپی ڈیپریشیٹ ہوگا تو وہی جو $1 بلین ہے وہ روپی کی ٹرمز میں وہ بڑھ جائے گا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ نے جو پیمنٹ کرنی ہے وہ آپ کا جو کیش فلو آ رہا ہے, جو آپ انکم آپ کی جنریٹ ہو رہی ہے وہ بھی ڈالر میں ہی ہوگی جس کو آپ یوز کریں گے, چاہے وہ انکم کی شکل میں ہوگی یا آپ کے قرضوں کی شکل میں ہوگی. تو جو پیمنٹ آپ کو کرنی ہے ایون اوور دا شارٹ ٹرم, ڈیویلویشن کا آپ کی بیلنس شیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے تو فرق پڑے گا کہ آپ کو روپی میں وہی نمبر زیادہ بڑا لگے گا, لیکن آپ کی جو سورسز ہیں وہ ڈالرز میں ہونی چاہیے یا ہوں گی. تو اس لحاظ سے اتنا شاید شارٹ ٹرم میں اگر آپ کہیں کہ کیا وہ ڈیٹ ہمارے لیے بڑھ گیا ہے, روپی کی ٹرمز میں تو بڑھ گیا ہے, لیکن آپ کی جو انکم سورسز ہیں اور جو ڈیٹ ہیں, آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک انہیرنٹ آف سیٹ میکنزم ہوگا اس پروسیس میں ان ٹرمز آف دی روپی. بالکل, کیونکہ آپ کی ایکسپورٹس ہیں, ریمیٹنسز ہیں فار ایگزامپل, وہ بھی ڈیپریسیشن کے ساتھ روپی میں ان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. ایبسولوٹلی. جی جاوید صاحب پلیز. میں بس ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو ڈاکٹر پیرزادہ صاحب نے کہا کہ یہ ہم لوگ جو رول اوور کریں جو 6 بلین سے 26 بلین ہوا, یہ پارٹلی رول اوور کی وجہ سے ہوا. اس سال اگر ہم لوگ کو 26 یا 27 بلین ری پے کرنا تھا تو شاید اس میں سے ہم لوگ نے 8-9 بلین یا 10 بلین پے کر دیا, یہ 17 بلین رہ گیا. 17 بلین نیکسٹ ایئر جو میچور کر رہا ہے وہ 26 اور میچور کر رہا ہے, تو یہ 26 نہیں رہا, یہ 37 ہو گیا. پھر اس سے اگلے سال ہم لوگ نے اور بھی تھوڑا سا ری پے کرا اور فردر 26 آئے. تو یہ بلوننگ جو ہو رہا ہے دیٹ از اے میجر, یہ سنو بال افیکٹ ہو رہا ہے ہمارے رول اوور کی وجہ سے. تو یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہم لوگ کو سمجھنا کہ یہ جو ہم لوگ ہر سال رول اوور کرتے جاتے ہیں اس کے وجہ سے آپ کی جو کوانٹم ہر سال پے کرنی پڑ رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. اس کا ایک اور بہت امپورٹنٹ افیکٹ ہے, یہ اتنا بڑا سنو بال آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کو ہر سال پے کرنا ہے اور ڈیفیکلٹ ہوتا جا رہا ہے, آپ کو بھاگنا پڑ رہا ہے, تو آپ کی جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ اس کی کانفیڈنس آپ کے ایبلٹی آف پیمنٹس پر
ختم ہوتی جا رہی ہے. اور اب تو آئی تھنک ان ریالٹی بہت ہی کم ہے, نہیں تو اگر سمجھے کہ ختم, اس لیے کہ ایکسٹرنل کریڈٹ مارکیٹ میں ہم لوگ کو اب ایکسیس نہیں رہا ہے. آپ نے کافی سنا ہوگا یہ کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ کے بارے میں. یہ ایک ہوتا ہے بیسیکلی انشورنس پریمیم, جو لوگ ہم کو لینڈ کرتے ہیں وہ ایک انشورنس پریمیم لیتے ہیں کہ ہم لوگ اگر ڈیفالٹ کریں تو ان کو وہ پیسے مل جائے. وہ انشورنس پریمیم اور کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ وہ پہلے کوئی 6-7% ہوتا تھا کوئی مارچ 2022 میں, اب چلا گیا ہے, اب ڈفرنٹ نمبرز ہے, مگر یہ سمجھ لیں کہ 40% سے زیادہ ہے. یہ اس قسم سے جب ہو 40% اینی ٹائم یہ آپ کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ 25% سے زیادہ ہو, تو اس کا مطلب آپ ایکسٹرنلی بورو نہیں کر سکتے. آپ کے جو بانڈز ہیں وہ چل رہے ہیں آج کل, جو شارٹ ٹرم 2 ایئرس کے, اس کی کوئی 65% ییلڈ ہے. تو بیسکلی آپ کے پاس اب بورونگ فیسلٹی, اور ون آف دا ریزنز بورونگ فیسلٹی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی جو ری پیمنٹس ہیں وہ رول اوور کرتے کرتے بڑھتی گئی ہیں اور بورو کر رہے ہیں. تو آئی تھنک اسی لیے اب ٹائم آ گیا ہے کہ ہم لوگ کو ریئلی سوچنا چاہیے کہ ریسٹرکچر, اور ریسٹرکچر کے بارے میں آپ کو میں کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی صحیح بات کہی کہ روپی میں بڑھ جائے گا. تو ڈاکٹر احمد نے بھی کہا کہ یہ بیلنسنگ ہوتا ہے کہ جو ری پیمنٹس ہوں گی they'll have to be offset by whatever earning capacity in dollars will be. جو ایک میجر اسٹرکچر پروسیس ہوتا ہے اس میں ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس, وہ سب سے پہلے جب کلیکٹ کریں گے, کلب کریں گے سارے کریڈیٹرز کو, اور ایک پارٹنر ہوگا, شاید IMF ہو, شاید ورلڈ بینک ہو, وہ دیکھیں گے کہ آپ کی DSA ڈیٹ سسٹینیبلٹی انالیسس کریں گے کہ آپ کے کتنی سسٹینیبل ہے پیمنٹس ہر سال, اور اسی طریقے سے نیگوشیشن چلے گا اور پھر ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ ہر سال کتنا پیمنٹ کریں گے. مگر یہ سنس آپ کے لیے یہ کچھ آسانیاں کر رہے ہیں, وہ پھر آپ سے ڈیمانڈ بھی کریں گے کہ آپ کے جو اخراجات ہیں, آپ کی جو ریونیو اسٹرکچر ہے وہ چینج ہو. وہ ہر چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کے لحاظ سے کریں گے. ہمارے یہاں جو ابھی ریونیو ٹو ٹیکس ٹو GDP ریشو ہے ابھی کوئی 9-10% ہے. They will expect that to improve. They will expect a lot of changes in our revenue collection basis. They'll also expect a lot of changes in our spending patterns. So and the they here Javed Saab includes bilaterals, multilaterals and IFIs, international financial institutions, all three of them. All three of them, and possibly agar Ghana ka example dekhe, and that is not impossible, your domestic lenders as well. So it might involve some of your domestic debt and see how that can be serviced, because the international creditors are not likely to say کہ بس ٹھیک ہے آپ ہم لوگ کے لیے تو ریسٹرکچر کرتے ہیں, آپ ڈومیسٹک کو نہیں دیکھیں. اب یہ ایک بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ پھر آپ کے انٹرنل بینکس ان کو بھی شاید ہٹ لینے. تو اٹ از we have to accept this. یہ آسان پروسیس نہیں ہے, شاید اس میں 1 سال 1.5 سال آئی تھنک ابھی زامبیا میں ہوا ہے کوئی 2 سال لگے ہیں. تو اٹ از اے ٹف پروسیس. مگر آلٹرنیٹیو کیا ہے, اور اس میں آئی تھنک آلٹرنیٹیو جو ہے, اگر ہم لوگ کو کوئی بورنگ فیسلٹی نہیں ہے انٹرنیشنلی, ہماری انویسٹمنٹس FDI ورچولی رک گئی ہے بیکاز اتنی آپ کی روپی پریشر میں ہے, تو آپ کی گروتھ جو ہے ایک دم نیگلیجبل ہو جائے گی. تو اگر ایسے ہی ہم لوگ کنٹینیو کرتے رہے وداؤٹ اینی ڈیٹ اسٹرکچرنگ, اگر ڈیفالٹ بھی نہیں کرتے, سم ہاؤ دی ادر ازیوم کریں کہ ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں, رول اوور ہوتا رہے, مگر ہماری گروتھ جو ہے بیسکلی سب نارمل آلموسٹ 2-3% پر آئی ہے, اور ایون لوور, اور ہماری پاپولیشن گرو کر رہی ہے کوئی 2.5% سے 2.2% سے. So how can we then have a per capita growth if we are going to have such low growth? تو یہ جو ریسٹرکچرنگ ہے اس میں کافی اکانومسٹ نے دیکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ یہ موقع دیتی تھی ہے کہ gradually after going through a tough process an improvement in your growth, and that is. جاوید صاحب سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, رول اوور کے بارے میں جو آپ نے بات کی ذرا کوئکلی مجھے بتائیے گا. وی آر آلسو رننگ شارٹ آف ٹائم. میرے پاس بہت سوالات ہیں جو میں آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ جیسے ایکسپرٹس روز دستیاب نہیں ہوتے. جاوید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو رول اوور کی آپ نے بات کی, جب ہمارے اکنامک پلانرز اور نیگوشیٹرز جب یہ ڈونر سے ملتے ہیں
تو آپ نے جیسے اگزامپل دی کہ وہ کیسے کانسنٹریٹ ہوتی جاتی ہیں ڈیٹ سروسنگ کی پیمنٹس کسی ایک سال میں یا کچھ ایک سرٹن ٹائم شارٹ پیریڈ کے اندر, اگر میں ٹھیک سمجھاؤں آپ کی بات کو, تو اس وقت ان کے پاس میچورٹی ڈیٹس تو سامنے ہوتی ہیں. کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس سال جو آنکھیں چرانے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیٹ سے, وہ اگلے سال ڈبل اپ ہو کے ہمیں پے کرنا پڑے گا, یا اگلے سال کے پہلے 3 مہینے یا پہلے 6 مہینوں میں وہ ساری ڈیٹ کی پیمنٹس کانسنٹریٹ ہو جائیں گی؟ کیا یہ نہیں دیکھتے لوگ؟ Ejaz, that's a very relevant question. I think it has been dreadful planning. ہم لوگ نے یہ پولیٹیکل ایکسپیڈینس, یہ تو پولیٹیکل اکانومی کی بات ہو رہی. ہم لوگ اگر بس دیکھتے ہیں کہ ہماری 3 4 5 سال ٹرم ہے, اس میں پریشر آنا ہے, تو وی ڈونٹ ریئلی کیئر کہ لانگ ٹرم. وہ بس 5 سال کے لیے بورو کرتے ہیں, نہ 3 سال کے لیے بورو کرتے ہیں. ہماری ساری لونز جو دیکھیں, نہ بانڈز دیکھیں, لٹرلی 3 سے 5 سال کی ہوتی ہیں, زیادہ سے زیادہ 10 سال. وی ہیو ناٹ, جب انٹرنیشنلی زیرو انٹرسٹ ریٹ پالیسی تھا, ورچولی زیرو انٹرسٹ انٹرنیشنلی ہوتا تھا, مگر ایون فار ایمرجنگ مارکیٹ بڑے لو انٹرسٹ تھے, اور لانگ بانڈز بڑے ایشو ہو رہے تھے. ہم لوگ کو ری پروفائل کرنا چاہیے تھے. یہ بٹوین 2008 and 2015-16 there was a lot of opportunity to reprofile our debt. We didn't do that. اب بات یہ ہے, وہ تو اب ہو گیا ہے. We can, there's no point crying about spilled milk. But yes, it is a very important question you ask. We should have been reprofiling, but I think it's a relevant question in that if we are going to go forward, we should be thinking about these issues. Because really, this concentration of a large burden of debt, ek bag aana, it's highly irresponsible. یہ تو personal accounts میں آپ نہیں کرتے ہیں. بالکل ٹھیک جاوید صاحب, فار اے ویری انبیگوس رسپانس. میں ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, آخری بات ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کے بارے میں, اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو آخری چیز ہوگی جو میں آپ دونوں سے پوچھوں گا. مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحب, میری آڈینس کے لیے, I'm just trying to sum everything up. ابھی تک جو ہماری ڈسکشن ہوئی ہے وہ 2-3 حوالوں سے ہوئی ہے. ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ میں میرا انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم ڈونرز اور لینڈر سے یہ ڈیفیکلٹ ڈسکشن کریں گے جس کا جاوید صاحب تذکرہ کر رہے ہیں, تو وہ اس بارے میں ہوگی کہ ہم کچھ ڈونرز کے ساتھ ڈیٹس کو بھی, میچورٹی ڈیٹس کو بھی تھوڑا سا ٹویک کرنے کی کوشش کریں گے. جہاں پہ کوئی لینڈر اگری کر جاتا ہے, ہم ڈیٹس کو آگے پیچھے کریں گے تاکہ یہ سروسنگ پیمنٹس کا جو برڈن ہے یہ تھوڑا ایز اپ ہو سکے. ساتھ ساتھ کیا یہ بھی ہوگا کہ ہم کچھ لینڈر سے یہ بات کریں, کیونکہ آپ نے تذکرہ کیا کہ اٹ ول بی دیئر لاس اینڈ دی بورورز بینیفٹ, تو کیا ہم کچھ قرضہ جس کو ہم عام اصطلاح میں کہتے ہیں معاف کروانے کی بھی کوشش کریں گے؟ اور کیا اس میں یہ آپشن بھی موجود ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ کنٹریز, ہم جانتے ہیں چائنا اور کچھ جو بڑے بائیلیٹرل لینڈرز ہیں, کیا یہ بھی ہوگا کہ کچھ بائیلیٹرل کا ڈیٹ ہم کسی ملٹی لیٹرل کی طرف ٹرانسفر کر دیں اور ملٹی لیٹرل کا بائی لیٹرل کی طرف ٹرانسفر کر دیں؟ کیا یہ بھی آپشن ریسٹرکچرنگ میں موجود رہتی ہے؟ I think یہ تو ایک نیگوشیٹڈ قسم کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ سارے کریڈیٹرز اور آپ ایز اے بورور یو کم ٹو ٹرمز ٹو. I think اس میں جو آپ معاف کروانے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تو آئی تھنک وہ تو آپ کو اینڈ میں ہی پتہ چلتا ہے. آبویسلی آپ اگر بورور کی سائڈ سے دیکھیں تو دے وانٹ ٹو, وہ جتنا اس کو برڈن کو کم کر سکیں وہ چاہیں گے. جہاں تک کریڈیٹرز کے انٹرسٹ ہیں وہ چاہیں گے کہ جتنا کم سے کم وہ روم دے سکیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کریڈیٹرز کو بھی اس پروسیس میں فائدہ ہے, کیونکہ آلٹرنیٹ کیا ہے, آلٹرنیٹ یہ ہوگا کہ وہ جو کنٹری ہے وہ ایٹ سم پوائنٹ ڈیفالٹ کر جائے گا, رائٹ. تو 100% یا 50% یا 30% یا لیٹس سے 50% 70% لاس لینے سے بہتر ہے کہ آپ ٹرمز کو بھی, آپ جو میچورٹی پروفائل ہے اس کو بھی ایکسٹینڈ کریں, اور آپ مے بی 10% 20% آپ ہیئر کٹ لے لیں اگر اس سے آپ کو آپ اپنے آپ کو ایک بڑے لاس سے بچا سکتے ہیں. لیکن اس کو پریڈکٹ کرنا اٹس ویری ڈیفیکلٹ, کیونکہ اس میں 2 ایشوز آ جاتے ہیں. کیونکہ آپ کسی ایک کریڈیٹر سے بات نہیں کر رہے, آپ جی سی سی کنٹریز سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ ملٹی لیٹرل ڈونرز سے بھی بات کر رہے ہیں, آپ چائنا سے بھی بات کر رہے ہیں. ان کے آپس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتے ہیں کہ لیٹ سے جو ملٹی لیٹرل جو پیرس کلب ہے وہ جی سی سی اور چائنا کو ڈفرینٹلی دیکھتا ہے. تو ہر کوئی چاہے گا وہ کم سے کم اس کو لاس لینا پڑے اور دوسری پارٹی جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ لاس لینا پڑے. اور کیا گرانٹس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے یہ ڈیٹ؟ سوری ڈاکٹر صاحب, ہمارے پاس وقت کم ہے تو میں ذرا انٹرجیکٹ کر رہا ہوں. جی, کیا یہ گرانٹس میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے ڈیٹ؟
آؤٹ رائٹلی وہ تو پھر رائٹ آف کرنے والی بات آ جائے گی نا. وہ تو آپ پھر آؤٹ رائٹلی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں, تو یہ اس طرح تو نہیں ہوتا جنرلی. تو یہ بیسکلی یہی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہوگا, اور اس میں پاکستان کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ آپ لوگوں کے حق میں بہتر ہے کہ آپ اس پروسیس کو ہونے دیں اور آپ ہمیں ریلیف دیں, ادروائز آپ کو زیادہ بڑا لاس لینا پڑے گا. میں ڈاکٹر صاحب اس سینس میں بات کر رہا تھا کہ کچھ کنٹریز کے آلریڈی پری اگریڈ ڈیولپمنٹ فائنینسنگ کے پروگرامز ہیں پاکستان کے ساتھ, تو یہ باز گشت تھی تھوڑی سی کہ اس کیس میں وہ معافی کے زمرے میں بات نہیں آتی. اصل میں ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر کسی کنٹری نے انڈر سم ڈیولپمنٹ پروگرام کوئی بجٹ پاکستان کے لیے اپروو کیا ہوا ہے, تو اس ڈیٹ کو وہ ریٹائر کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس ونڈو کے اندر اس ڈیٹ کو ازیوم کر لیتے ہیں, تو اس پہ پھر آپ کو ڈیٹ سروسنگ پیمنٹ نہیں کرنی, وہ پاکستان کے لیے ایک طرح سے ایک ڈیولپمنٹ ایڈ یا ڈیولپمنٹ فائنینسنگ بن جاتی ہے. تو دیٹس واٹ آئی واز ٹرائنگ ٹو ایک طریقہ میں اگر انٹرجیکٹ کر سکتا ہوں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج اور اس پہ ایک بڑا فنڈ بنا ہے, سو سم آف دا ڈیٹ کین بی کنورٹڈ کہ کلائمیٹ آپ کچھ پرفارمنس میں کریں تو شاید سم آف دا ڈیٹ and effectively that is a possibility, but I don't think it will be the bulk of it, it will be some of it, and uske liye bhi aapko kuch performance indicators accept karna padenge, wo conditionality ke sath hai, wo free can I don't think there'll be any free lunches. Sorry. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. جاوید صاحب آپ دونوں سے میرا آخری سوال ہوگا, ہم we're running short of time now, بہت سیر انگیز گفتگو ہو رہی ہے. I would want to extend this show, ہم شاید اس کا ایک سیکول بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ پلان کروں کیونکہ بہت زیادہ پرٹیننٹ اور امپورٹنٹ برننگ ایشو ہے اس وقت پاکستان میں. ڈاکٹر صاحب یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ جو ہمارے ملک میں جو ڈالر کے بڑے سورسز ہیں, ایف ڈی آئی, ریمیٹنسز اور ایکسپورٹس, ہم نے دیکھا امپورٹس سلائٹلی بڑی روپی کی ڈی ویلویشن کے بعد, اور امپورٹ گورنمنٹ نے امپورٹ سبسٹیوشن کی طرف گئی, امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی, امپورٹ تھوڑی کم ہوئی اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں تھوڑی سی بہتری آئی. گو کہ ہم اپنے پچھلے شو میں یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ وہ پائیدار یعنی سسٹینیبل بہتری نہیں ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں, اور جیسے ہی آپ امپورٹ ریسٹرکشنز لفٹ کریں گے اس کے اندر جو انرجی ہوگی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں وہ شاید اس کو واپس کافی اوپر لے جائے. لیکن خیر اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ, آپ کائنڈلی یہ مجھے بتائیے گا کہ اب جو گورنمنٹ امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی فالو کر رہی ہے, آپ لوگوں نے اپنے پیپر میں لکھا کہ وہ اچھی پالیسی نہیں ہے اس صورتحال میں, ہمیں ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا چاہیے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے, کیا صرف پائیداری کا ایشو ہے یا کوئی اور بھی ایشو ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے ساتھ؟ آئی تھنک یہ آپ کے جو آپ نے پہلے کوشچن کیا تھا کہ یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں یہ کیا یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ہمارا ڈیٹ جو ہے وہ اس کی پروفائل خراب ہو رہی ہے اور اٹس گوئنگ ٹو آور ڈس ایڈوانٹیج. آئی تھنک یہ اس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے ٹو این ایکسٹینٹ, کیونکہ in every crisis we sow a seed for another crisis basically in short. اور امپورٹ سبسٹیٹیوٹ ہے, اور یہ اس میں کچھ کیپیسٹی کا بھی ایشو آ جاتا ہے کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ دس گورنمنٹ, ہر گورنمنٹ بلیو کرتی ہے کہ جو وہ پالیسیز لا رہی ہیں, چاہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے, چاہے وہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہے, اس کی وجہ سے کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جو آپ کی جو ڈیٹ لائبلٹیز ہیں آپ اس کو سروس کر سکیں گے, کیونکہ ایکسپورٹس بھی بڑھ جائیں گی اور انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہو جائے گی اور وہ ساری چیزیں ہو جائیں گی. لیکن جو چیز ہم نے دیکھی ہے ایسٹ ایشیا کنٹریز کو اگر آپ لے لیں یا آپ انڈیا کی ایگزامپل لے لیں, تو اب آپ علی حسنین اگین ای جی ممبر, اس نے بڑی ایکسیلنٹ, ہی روٹ اے ویری ایکسیلنٹ تھریڈ آن انڈیاز ایکسپیرینس, کہ جب انڈیا میں 1991 کا کرائسس آیا تو وہاں پہ پالیسی رسپانس یہ نہیں تھا کہ ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی طرف جائیں یا ہم پروٹیکشن کو مزید بڑھا دیں, بلکہ پالیسی رسپانس یہ تھا کہ ہم اپنے ملک میں بزنس کو کرنا آسان بنائیں, ہم ٹریڈ کو کرنا آسان بنائیں, ہم اپنے گورنمنٹ کی کیپیسٹی کو امپروو کریں اور ہم بہتر میکرو اکنامک پالیسیز جو ہیں اڈاپٹ کریں. تو دے ٹوک اے ویری ڈفرنٹ اپروچ ٹو ڈیلنگ ود اے کرائسس. ہماری طرف ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کرائسس, یہ عدیل ملک ہیں آکسفورڈ میں, انہوں نے پیپر لکھا ہے, دیٹس ویری ریویلنگ, کہ 2013 میں کرائسس آیا, ہمارا پہلا رسپانس یہ تھا کہ ہم جو ہیں امپورٹس اور بزنسز کو مزید مشکل کر دیں, ٹریڈ کو مشکل کر دیں, اور ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے آرگنائز سیکٹرز ہیں, فار ایگزامپل آٹوز ہو گئے, باقی سیکٹرز ہو گئے, یا جو سیکٹرز ہیں آپ کے جو پاور یا جو ایلیٹ کیپچر سے لنکڈ ہیں, ان میں جو پروٹیکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے بنسبت باقی سیکٹرز میں. اگر ہم 2018 میں آ جائیں, پھر کرائسس آیا, پھر دوبارہ سے ہم نے یہی رسپانس دیکھا گورنمنٹ کا کہ پھر سے ان جو سیکٹرز آپ کے آرگنائزڈ ہیں یا پاورفل فیملیز سے لنکڈ ہیں, ان میں پروٹیکشن مزید بڑھ گئی.
اس کے بعد اگر ہم آج 2022 میں اگر ہم آ جائیں تو پھر ہم اسی طرح کا رسپانس دیکھتے ہیں. تو یہ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی بات تو ہر گورنمنٹ یا ہر ٹائم اینڈ اگین ہمیں ملنے کو سننے کو ملتی رہتی ہے, اور ہر دفعہ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس دفعہ اس میں سے کچھ بہتر نکل آئے گا. ہمیں یہ اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پالیسیز ہم بار بار امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہماری طرف لوگ گورنمنٹ میں بھی اور گورنمنٹ سے باہر بھی بات کرتے رہتے ہیں, یہ پالیسی ہم نے پچھلے 70 سال سے امپلیمنٹ کی ہوئی ہے, اور اگر اس میں سے کچھ اچھا نکلنا ہوتا تو وہ اب تک نکل آتا. تو مزید اس کو فالو کرنا اور اس میں اپنا اس میں ہم ٹرسٹ کریں کہ نہیں اسی اب ہم جو کر رہے ہیں یہ کچھ ڈفرینٹ ہے بنسبت جو ہم جو پہلے کرتے آئے ہیں. آئی تھنک اس میں سے ہمیں نکلنا پڑے گا اور ہمیں اپنے ملک کو ڈفرینٹلی چلانے کی ضرورت ہے اور ڈفرینٹ پالیسیز اپنانے کی ضرورت ہے. جاوید صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, جاوید صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, اگر میں ان کے جواب کو ٹھیک سمجھا ہوں تو کیا یہ صرف ایک پولیٹیکل اکانومی ایشو ہے, اور یہ کیا ایک اور خواب دیکھ رہا ہے پاکستان اس وقت؟ از اٹ another pipe dream or what is it? I tell you, یہ پولیٹیکل اکانومی کی بڑی پارٹ ہے. اس میں ایلیٹ کیپچر, ایلیٹ بارگین جو ہے جس میں ان کو فائدہ پہنچتے رہتے ہیں, امپورٹ ریسٹرکشنز لگا کے, اسپیشلی یہ کرتے کہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس پر ریسٹرکشنز لاؤ, اس میں وہ خود بناتے ہیں, نہ اسمبل کرتے نہ جو کچھ کرتے ہیں, اور ان کی پروفٹس بڑھتے جاتے ہیں. ایک پروٹیکٹیو وال کر کے جو کچھ انڈسٹریز ہیں ان کو, مگر یہ ہے کہ یہ انڈیا میں بھی تھا اور یہ دوسرے ملکوں میں بھی تھا پوسٹ وار, پوسٹ 1945 کافی سارے ایمرجنگ مارکیٹس میں یہ تھا. بٹ بائی اینڈ لارج اگر آپ ایسٹ ایشین کنٹریز دیکھیں, بائی 70s most of them had abandoned it. They were tending towards low tariff rate, more imports, اور جنرلی ان کی اکانومیز بڑھی جہاں امپورٹس بڑھی. بہت زیادہ امپیریکل ایویڈنس ہے کہ اگر آپ کو ایکسپورٹس بڑھانی ہے, آپ کی اوور آل اکانومی بڑھنی ہے, تو آپ کو امپورٹس بھی الاؤ کرنی چاہیے. اگر آپ ویتنام کا ایگزامپل دیکھیں, وہاں 103% imports of GDP, and similarly کوئی 105% exports ہیں. It's quite incredible کتنا ان کی ٹریڈ ہے. تو آپ جتنا ٹریڈ کریں گے دنیا سے, انڈیا میں جیسے ڈاکٹر پیرزادہ نے کہا کہ 1991 میں they decided, منموہن سنگھ was a minority government, but they decided کہ دیکھیں یہ ہم لوگ جو ایک راج لائسنس اسکیم تھا جہاں پروٹیکشن تھا اس کو ختم کرنا ہے, اور انڈیا میں 10 imports جو تھے 10%, less than 10% of GDP تھے, بلکہ in 1970s and 80s it went down to less than about 5%. But after that they have allowed it open, they have tried to, ہم سے زیادہ ہوتے تھے ان کے ٹیرفز, اب کم ہے. So یہ ایک outdated, outmoded ایک پالیسی ہے, مگر we accept it as a holy cow. اور یہ حال ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل بھی اس کو انڈورس کرنا. یہ تو بڑی افسوس کی بات تھی. مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ویسے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اس میں کیا داخلہ ہے کہ وہ ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن کے بارے میں بات کرے, اور کیا ایکسپرٹیز ہے وہاں. مگر فرینکلی اسپیکنگ ایک یہ ایک ڈوگما ہے ہمارے یہاں ہو گئی, اور یہ ہر شخص آلموسٹ ریپیٹ کرتا ہے. اینڈ آئی تھنک آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ اس کو ٹاپک کو لائے. وی نیڈ ٹو ایڈریس اٹ اینڈ وی نیڈ ٹو ڈیبیٹ اٹ. There are people like myself and Dr. Pirzada and EAG generally that we think import substitution is not simply something that is not working, it is incredibly bad for our economy and has done incredible damage, and we need to attack it and make sure that it is removed, and the crisis will give us this opportunity. So we feel quite passionately about it, and we would like to actually talk about it much more because there's not enough discussion about it. جی جاوید صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر احمد پیرزادہ کا بھی شکریہ ادا کریں گے. آج وقت تھوڑا کم ہے, ہم کوشش کریں گے کہ انہی دو گیسٹ کے ساتھ, اور شاید کسی اور پرٹیننٹ گیسٹ کو بھی نیکسٹ ویک دوبارہ بلائیں, ڈیپینڈنگ آن دیئر اویلیبلٹی, اور اس کانورسیشن کو آگے بڑھائیں اسپیسیفکلی آن دا کاسٹس جو کہ اکانومی کو بیئر کرنی پڑی ہے ایسوسیٹڈ ود امپورٹ سبسٹیٹیوشن. آج بھی ہم اس پہ بات کرنا چاہتے تھے, لیکن اس کانورسیشن کو کاسٹ اور ڈیمیجز کی جو جاوید صاحب نے بات کی اس تناظر میں آگے بڑھائیں گے. لیکن ایک جو پارشل کنکلوژن ابھی تک ہمارے سامنے آیا دیٹس ایمرجڈ فرام دس ڈسکشن, وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل اکانومی فیکٹرز بھی امپورٹنٹ ہیں, اور گورنمنٹس ایک دوسرے کے اوپر تھوپتی بھی ہیں اس کرائسس کو, جس وجہ سے یہ کرائسس ڈیپن ہوتا جا رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک ول کا بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ ول درکار ہوگی سارے لینڈرز کو اکٹھا کرنے میں اور ان سے یہ
डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने में, जो कि जावेद साहब ने बताया कि बहुत सारे ममालिक इस पेनफुल प्रोसेस से गुजर रहे हैं और गुजर चुके हैं, एंड पाकिस्तान कैन बी वन ऑफ देम। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कोई एक बहुत शॉर्ट टर्म हल हो सकता है, लेकिन आज से 1 या 2 साल बाद हम फिर अपने आप को इसी दलदल के अंदर पाएंगे अगर हम ये शॉर्ट टर्म ऑप्शंस लेते रहे आंखें बंद करके। इस नोट के ऊपर मैं आज का शो क्लोज करूंगा। असद इजाज बट को नया दौर टीवी पर इजाजत दीजिए।